Hello, Assalamu alaikum students. I am a science teacher, Mohammad Usman. Last time we have discussed about the living things and their environment. हमने last time इस chapter number 1 में हमने दो चीज़ों को discuss किया था कि living things क्या होती हैं, और दूसरी चीज़ हमने जो discuss की थी that is environment, कि environment यानी माहौल क्या होता है. आज के लेक्चर में हम इन दो चीज़ों को कोरिलेट करना शुरू करेंगे, यानी लिविंग थिंग्स में और उनके इन्वायरमेंट में आपस में क्या ताल्लुक होता है, क्या रिलेशन होता है, उसे हम डिस्कस करेंगे. देखिए, पहले मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करूंगा, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, और देन हम बुक से क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास दोनों चीज़ों को रिलेट करने की. देखिए, आमतौर पे हर जगह नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं. सही. मिसाल के तौर पे आप जमीन पे देख लें, देयर आर लॉट ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक आंट, जैसे कि चींटी. सही है. लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, कॉकरोच. लाइक इन योर हाउस फ्लाई यानी मक्खी, मॉस्किटो मच्छर. बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो आप जो है और भी मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग थिंग्स को फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं. जैसे कि बाहर कैट है, डॉग है, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, और इसके अलावा इवन द प्लांट्स, और इसके अलावा प्लांट्स हैं. इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर मौजूद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, लाइक पिजन है, लाइक स्पैरो है, यानी कबूतर है, चिड़िया है, ईगल, चील है, एंड ETC. और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप जो है समंदर या दरिया पे जाए तो वहाँ आपको बहुत सारे फिशेस यानी मछलियाँ मिलेंगी. और इसके अलावा आपको डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट किस्म के लिविंग थिंग्स आपको, इवन के हमारे हैंड्स में, हमारे हाथों में भी डिफरेंट किस्म के लिविंग थिंग्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम अपनी आम आँख के जरिए, अपनी नेकेड आई के जरिए देख नहीं सकते, जिसे हम नॉर्मली जर्म्स कहते हैं, यानी जरासीम कहते हैं. इवन हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज वगैरह मौजूद होते हैं, वायरस मौजूद होते हैं. यानी लिविंग थिंग्स की अगर बात की जाए तो लिविंग थिंग्स हर जगह क्या होते हैं, मौजूद होते हैं. अब बात ये आती है कि जो लिविंग थिंग जो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इन्वायरमेंट में जब रहते हैं तो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को चूज क्यों करते हैं. यानी परिंदों की अगर बात करें तो वो हवा पे क्यों मौजूद होते हैं, वो दरख्तों पे मौजूद क्यों होते हैं. इंसान की बात करें तो इंसान घरों के अंदर क्यों मौजूद होते हैं. मछली की बात करें तो मछली पानी पे क्यों मौजूद होती है, एंड ETC वगैरह वगैरह. रीजन इसका यह है कि आमतौर पे लिविंग थिंग्स को, जानदार चीजों को सरवाइव करने के लिए, किसके लिए, सरवाइव करने के लिए, यानी जिंदा, टू सरवाइव, जिंदा रहने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है. जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए. मिसाल के तौर पे फूड यानी खाना, जैसे कि वाटर यानी पानी, जैसे कि आपके पास शेल्टर यानी रहने के लिए जगह, और इसके अलावा एयर यानी हवा, और इसके अलावा आपके पास जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सम टाइम सनलाइट, सूरज की रोशनी. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए खाना, पानी, रहने के लिए जगह, हवा,
اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں تو آپ کو نارملی مل جاتی ہیں جیسے کہ سن لائٹ, ایئر تو آپ کو نارملی مل جائے گی. اب شیلٹر رہنے کی جگہ کے لیے رہنے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں ایئر موجود ہو, جہاں سن لائٹ موجود ہو, جہاں واٹر موجود ہو اور جہاں کھانے کا سامان موجود ہو. اب چیٹیاں جو ہے جو عام طور پہ زمینوں کے اندر بل کے اندر رہتی ہیں تو وہ اس وجہ سے وہاں رہتی ہیں کہ وہ جگہ ان کو رہنے کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے. اس جگہ ان کو جو ہے روشنی بھی مل سکتی ہے اگر ان کو چاہیے, اگر نہیں چاہیے تو وہ ایسی جگہ پہ رہیں گے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچے. ان کو ہوا وہاں مل جاتی ہے, وہاں ان کو رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ مل جاتی ہے جہاں کوئی اور انسیکٹس اور دوسرے لیونگ آرگینزم پہنچ کے ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں. ان کو وہاں پانی مل جاتا ہے اور بالکل اسی طریقے سے ان کو وہاں وہ اپنے بلوں سے نکلتے ہیں, ہمارے گھروں سے ڈیفرنٹ قسم کی چیزوں کو لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں, اپنا کھانے پینے کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہم لوگ گھروں پہ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ اس گھر پہ جب رہتے ہیں تو وہاں ہمیں کھانے پینا بھی مل جاتا ہے, ہمیں پانی مل جاتا ہے, ہمیں رہنے کے لیے گھر ملا ہوا پہلے سے ہی ہوتا ہے. گھر ایسا ہوتا ہے جہاں ہوا آ سکے, ایئر آ سکے تاکہ ہم سانس لے سکے, اور وہاں جو ہے سن لائٹ بھی ہمیں ملتی رہتی ہے کیونکہ زندگی کے لیے ہمارے لیے بھی سن لائٹ ضروری ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر پلانٹس کی بات کریں تو پلانٹس کو بھی زندہ رہنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا جو بات یہاں سمجھنے والی پہلی چیز ہے وہ یہی ہے کہ عام طور پہ جو لیونگ تھنگس ہیں, جو جاندار اشیاء جو ہیں, ان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا, پانی, رہنے کے لیے جگہ, مناسب جگہ, ہوا اور سن لائٹ ضروری ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, اگر ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں, ایسا انوائرمنٹ تلاش کرتے ہیں جہاں یہ تمام چیزیں کیا ہو, موجود ہو, تاکہ وہ کیا رہ سکیں, سروائیو کر سکیں, زندہ رہ سکیں. میری بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے گا. جو لیونگ تھنگز ہیں وہ ایسے انوائرمنٹ کو منتخب کرتے ہیں رہنے کے لیے جہاں ان کو کھانا مل سکے, جہاں ان کو پانی مل سکے, جہاں ان کو رہنے کے لیے مناسب جگہ مل سکے, جہاں ان کو ہوا مل سکے اور جہاں ان کو سن لائٹ مل سکے. صحیح, تمام لیونگ آرگینزمز, تمام لیونگ تھنگز ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں ان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا, پانی, رہنے کے لیے جگہ, ہوا اور سن لائٹ کیا ہو سکے, مل سکے. اگر ایسا انوائرمنٹ ہو, مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جو ہے ریگستان میں جا کے رہنا شروع کر دے, کہاں رہنا شروع کر دے, ریگستان میں رہنا شروع کرے, وہاں کیا ہوگا, وہاں اس کو سورج کی روشنی مل جائے گی, وہاں اس کو ایئر مل جائے گی, لیکن وہاں اسے کھانا اور پانی اور رہنے کے لیے مناسب جگہ نہیں مل پائے گی, تو لہٰذا اس کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں جو ڈیزرٹس ہوتے ہیں, یعنی ریگستان جو ہوتے ہیں, وہاں عام طور پہ آبادی, لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں عام طور پہ کھانا, پانی اور رہنے کے لیے مناسب جگہ موجود نہیں ہوتی. بالکل اسی طریقے سے مچھلیاں پانی کے اندر رہتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو کھانا جو ہے اور پانی تو خیر موجود ہوتا ہے, ان کو رہنے کی جگہ اور ایئر, سن لائٹ کہاں مل رہی ہوتی, پانی کے اندر موجود مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب کے؟ لاسٹ ٹائم ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے انوائرمنٹ کیا ہے اور لیونگ تھنگس کیا ہے. اگر آپ کو نہیں یاد تو آپ پرانے لیکچر کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں. چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس بک کی ریڈنگ کو. پیج نمبر آپ کے پاس سب لوگ 2 نکال لیجئے. سب سے پہلے ہیڈنگ آپ کے پاس ہے واٹ لیونگ تھنگس کین وی فائنڈ اراؤنڈ اس. ہمارے ارد گرد کس قسم کے اور کیا کیا لیونگ تھنگس کیا ہیں, موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں. تھوڑا سا ایک سین ہے, ٹیک اے واک, وہ آپ سے بول رہا ہے ٹیک اے واک, ایک واک پہ, چہل قدمی پہ جائیں. یور نیبرہڈ, اپنے اڑوس پڑوس. واٹ لیونگ تھنگس کین یو اسپاٹ, آپ کو کس قسم کے لیونگ تھنگس نظر آ رہے ہیں.
آپ کیا کریں، آپ ایسا کر بھی سکتے ہیں، آپ گھر میں سے کسی بڑے کو لیں اور جو ہے گلی میں اور اپنے اڑوس پڑوس چلے جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں آپ کو کس کس قسم کے لیونگ آرگینزمز مل سکتے ہیں یا ان کی نشانات مل سکتے ہیں. جیسے کہ نیچے آپ دیکھیں ایک بچہ ہے جو کہ آپ کے پاس میگنیفائنگ گلاس لے کے باہر نکلا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کس کس قسم کے لیونگ آرگینزمز یا لیونگ تھنگز اس کو مل سکتے ہیں. جیسا کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک پا یعنی پنجے کا نشان نظر آ رہا ہے. اٹ مے بی یہ شاید آپ کے کسی ڈاگ کا یا کسی کیٹ کا یا اور کسی لیونگ آرگینزم کا پنجے کا نشان ہو. بالکل اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو سائیڈ میں آپ کے پاس ہنی کام یعنی شہد کا چھتا بھی نظر آ رہا ہے، یعنی ادھر شہد کی مکھی یعنی ہنی بھی موجود ہوگی. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ادھر درخت کی شاخ کے ساتھ ایک ویب ایک جو ہے جالا نظر آ رہا ہے، جو کہ ہم سب جانتے ہیں جالا کون بنتا ہے، اسپائڈر یعنی مکڑی، تو یعنی یہاں کوئی مکڑی بھی موجود ہوگی. اور بالکل اسی کے ساتھ اوپر اگر ہم دیکھیں تو وہاں ایگز انڈے موجود ہیں جو کہ یقینی طور پہ کسی پرندے کے ہوں گے. اور بھی لیونگ تھنگز ہیں جیسے کہ یہ پیڑ پودے ہم سب جانتے ہیں، یہ درخت، یہ آپ کے پاس گراس، یہ چھوٹے چھوٹے پودے، یہ سارے کے سارے کیا ہے لیونگ تھنگز ہی ہیں. یعنی اگر ہم اپنے ارد گرد نکل جائے ہمیں بہت سارے لیونگ تھنگز نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے اب ہم آتے ہیں آگے پیج نمبر 3 پہ. کیا کہتا ہے کہ living things can be found all around us، کہ living things جو ہیں وہ پائے جا سکتے ہیں ہمارے ارد گرد ہر جگہ. from the top of a tree to the bottom of a pond، درخت کی اونچائی سے، صحیح ہے، پونڈ یعنی تالاب کی گہرائی تک، اوپر سے نیچے تک، اونچائی سے گہرائی تک، صحیح ہے، ہر جگہ لیونگ تھنگز کیا ہو سکتے ہیں، موجود ہو سکتے ہیں. جیسے درخت کی اونچائی پہ پرندے کا گھونسلہ یعنی نیسٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو تالاب کی گہرائی پہ کسی مچھلی اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کے پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں، ایکویٹک پلانٹس جو کہ عام طور پہ. There are many places living things call home، بہت ساری جگہ ہوتی ہیں، صحیح، درخت کے اوپر، درخت کے نیچے، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، پانی کے اوپر، پانی کے نیچے، بہت ساری جگہ ہیں جنہیں لیونگ تھنگز جاندار اپنا گھر کہتے ہیں. جیسے درخت کی اونچائی پہ کسی پرندے کا گھونسلہ، جیسے مثال کے طور پہ درخت کے نیچے کیڑے مکوڑے، جیسے مثال کے طور پہ اس کے نیچے زمین کے اوپر انسان اور زمین کے نیچے بھی کیڑے مکوڑے. اس کے علاوہ تالاب کے اوپر مختلف قسم کے پودے ہو سکتے ہیں جیسے کہ لوٹس، صحیح ہے، جیسے کنول وغیرہ کا پھول، اور اس کے علاوہ تالاب کی گہرائی کے اندر مچھلیاں وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں. یعنی بہت ساری جگہ ہیں جہاں لیونگ تھنگز رہتے ہیں اور وہ انہیں اپنا گھر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے you have learned that living things need air، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا نا، you have learned، آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، آپ سیکھ چکے ہیں کہ that living things کے جاندار چیزوں کو، زندہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے need air، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، food، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، and water to survive، اور کس کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، to survive، زندہ رہنے کے لیے. جیسے کہ اب مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے ایئر اپنے انہیل نہ کریں، فور ایگزامپل ہم سانس لیتے نا، کیوں لیتے ہیں؟ اگر فور ایگزامپل ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی سانس روک لیں تو کیا ہوگا؟ we will die، ہم مر جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے فوڈ، کھانا نہیں کھائیں گے، ایک دن نہیں کھائیں گے، 2 دن نہیں کھائیں گے، 3 دن نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ might be possible، پہلے تو ہمارا انرجی لیول کم ہوگا، اگر ہم 1 ہفتے اس سے زیادہ عرصے تک نہیں کھائیں گے might be possible we will die، ہم مر جائیں. اور بالکل اسی طریقے سے پانی اگر ہم نہیں پیئیں گے تو جب بھی ہم مر سکتے ہیں. یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہر لیونگ تھنگز کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہر لیونگ تھنگز کو زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، کھانا چاہیے اور پانی چاہیے. These are important factors، یہ کچھ اہم عوامل ہیں، یہ کچھ اہم چیزیں ہیں. کون سی اہم چیزیں ہیں؟ ہوا، کھانا،
اور پانی that affect جو کہ اثر انداز ہوتی ہیں living things پہ in their surrounding اور environment ان کے ارد گرد کے ماحول پہ. یعنی اگر ان کے ارد گرد کے ماحول میں کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے تو ان کی زندگی پہ زیادہ اثر پڑے گا، اگر ہے تو ان کی زندگی پہ اچھا اثر پڑے گا. یعنی ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں ہوا ہو، وہاں پانی ہو اور وہاں کھانے کی چیزیں موجود ہو. اگر ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے جہاں یہ تین چیزیں بنیادی طور پر موجود ہیں، ہوا، کھانا اور پانی، تو ہماری زندگی میں جو اثر ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا. اگر یہ تمام چیزیں کم ہو تو یہ ہماری زندگی کو بہت بری طریقے سے متاثر کر سکتی ہیں اور اٹ may cause the death اور اس کی وجہ سے ہماری موت بھی، ہم مر بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ادر فیکٹرز آر سن لائٹ، اور دوسرے فیکٹر جو ہے سن لائٹ. جیسے میں نے یہاں لکھا تھا کہ پلانٹس جو ہے نا، جیسے ہم اپنا فوڈ جو ہے کسی ڈفرنٹ لیونگ آرگینزم سے حاصل کرتے ہیں. صحیح، کیسے پیڑ سے ہم نے پھل توڑا کھا لیا، صحیح، کسی مرغے کو یا پھر بکری کو، بکرے کو، گائے کو پکڑا کاٹا اور ہم نے کھا لیا. اب نے دیکھا کبھی پلانٹس بھی تو لیونگ تھنگز ہے، یہ اپنا کھانا کیسے بناتے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کبھی وہ پھل کھا رہے ہوں، کبھی اجناس کھا رہے ہوں، چاول کھا رہے ہوں، روٹی کھا رہے ہوں، یا پھر کسی جاندار کو ذبح کر کے کھا رہے ہو؟ نہیں نا. پلانٹس جو ہیں وہ اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں. وہ کسی لیونگ تھنگس کو کھا کے کسی لیونگ تھنگ سے اپنا کھانا حاصل نہیں کرتے، بلکہ وہ ہوا اور اس کے علاوہ سورج کی روشنی کے ذریعے اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں. ایک پروسیس اس کا نام کہتے ہیں فوٹو سینتھسس، جو کہ آپ آگے کلاسز میں پڑھو گے. فوٹو سینتھسس، اس کے ذریعے پلانٹس اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں. لیکن پلانٹس کو اپنا کھانا خود تیار کرنے کے لیے سر میرے خیال سے بند ہوا ہے. تو پلانٹس کو اپنا کھانا بنانے کے لیے جو ہے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر یہ اپنا کھانا نہیں تیار کر سکتے. ٹھیک ہے، اب ادر فیکٹرز میں سن لائٹ آ گئے. ادر لیونگ تھنگز دیٹ شیئر دیئر ہوم، وہ کچھ لیونگ تھنگز ایسے ہیں جو کہ اپنے گھر کو کیا کرتے ہیں؟ شیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اپنے گھر کو شیئر نہیں کرتے ہیں شیئر. ہم بھی رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے اور بھی لیونگ تھنگز جیسے پلانٹس ہماری گیلری میں موجود ہیں، بہت سارے کیڑے مکوڑے ہمارے گھروں میں موجود ہیں. تو لہٰذا ہم اپنے گھر کو کیا کرتے ہیں؟ شیئر کرتے ہیں. ایون کے ساتھ ہی ساتھ پلانٹس جو ہیں، بڑے بڑے بگ پلانٹس ٹریز ہیں، وہاں وہ ان کا گھر ہے پلانٹس کا، لیکن ان کے گھروں میں آپ کے پاس جو چڑیاں ہیں اور برڈز جو ہیں وہ اپنا گھر بناتی ہیں، نیسٹ بناتی ہیں، گھونسلہ بناتی ہیں. بہت سارے لیونگ تھنگز ہیں جو کہ اپنے گھر کو شیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر مچھلی پانی میں رہتی ہے تو صرف ایسا نہیں پانی کے اندر صرف مچھلی رہتی ہے، اس مچھلی کے ساتھ ساتھ سم ٹائم آپ کے پاس جو ہے فراگ بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی مینڈک موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ٹیڈپولز بھی موجود ہوتے ہیں، ٹرٹل بھی موجود ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے پلانٹس، ایکویٹک پلانٹس بھی موجود ہوتے ہیں اور ڈفرنٹ قسم کے لیونگ تھنگز اس مچھلی کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آگے کا جو ٹاپک ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن کیا ہے؟ لیٹس لک ایٹ سم انوائرمنٹس اینڈ the living things found there. اب دیکھیں ہم کچھ انوائرمنٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جہاں کے لیونگ تھنگس پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ہمارا بات کا ہوگا. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن اگر اس ٹاپک میں کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیے گا، اپنی بک سے پیج نمبر 2 اور 3 کو بار بار پڑھیے گا، اور دین پھر بھی کوئی اگر ڈیفیکلٹی، کوئی پریشانی، کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ اسکول آ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کی جو بھی کوئری ہوگی اس کا میں آنسر کروں گا. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.